बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरफ हम चल दिए, आंखें हैं नम दिल में है गम, अपने कदम सूए हरम सूए हरम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम के 5 रुकन हैं। सबसे पहला रुकन शहादतैन है और दूसरा रुकन नमाज कायम करना है और तीसरा ज़कात अदा करना, चौथा रुकन रमज़ान के रोज़े रखना, पाँचवां रुकन बैतुल्लाह का हज करना। आज हमारी गुफ्तगू इसी 5वें रुकन से मुतअल्लिक़ ही होगी। हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत, उसके अहकामात, उसका तरीक़ा, ये तो अपने अपने वक़्त पे बयान होगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस नशिस्त में उन मुकामात का तज़किरा करेंगे जो कि हज के मुकामात कहलाते हैं। हाजी जिन जिन मुकामात पर हाज़री देता है, उन मुकामात का तज़किरा आज की नशिस्त में करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। रास्ते की ताकत रखने वाले, ज़्यादा सफ़र रखने वाले और जो सफ़र की इस्तिताअत रखते हैं, उन पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है अल्लाह के लिए। तो मुकामात हज में सरे फ़हरिस्त बैतुल्लाह का तज़किरा आता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की, बैतुल्लाह की तामीर से जब फ़ारिग हो गए, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। अब लोगों में हज का ऐलान भी कर दो। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर। लोग प्यादा भी आएंगे, दूर दराज के सफ़र करके सवारियों को दुबला पतला करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो गोया मुकामात हज में से सबसे पहला मुकाम बैतुल्लाह है। और बैतुल्लाह, इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिलआलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना। अल्लाह ताला का सबसे पहला घर जो इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया, वो बैतुल्लाह है। इसकी तारीख़ का तज़किरा तो बाद में आएगा, लेकिन हम नाज़रीन किराम को बैतुल्लाह का तारुफ़ कराना चाहते हैं। बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी तामीर नौ की थी, और फिर वो चलते चलते खस्ता हाली हो गई, उसको मुनहदम करके उसको नए सिरे से बना दिया गया। मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम से पहले सोचा कि बैतुल्लाह की इमारत बोसीदा हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने लोगों में इसकी तामीर नौ का ऐलान किया और फ़ंड इकट्ठा किया गया। ऐलान ये किया गया कि बैतुल्लाह की तामीर पर सिर्फ़ हलाल का पैसा ख़र्च करना है,
ایسا پیسہ اس پہ قطعاً خرچ نہیں کیا جائے گا جس میں حرام کی ذرا بھی آمیزش ہو۔ چنانچہ فنڈ اکٹھا کیا گیا۔ وہ فنڈ اتنا نہیں تھا کہ بیت اللہ اپنی مکمل بنیادوں پر تعمیر کیا جاتا۔ جب فنڈ کو دیکھا گیا تو تھوڑا تھا، اس لیے قریش نے فیصلہ یہ کیا کہ کچھ جگہ بیت اللہ کی بنیادوں کی چھوڑ کر باقی جگہ پہ بیت اللہ کی تعمیر کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آج تک بیت اللہ اسی شکل میں ہے۔ بیت اللہ کی عقبی جانب یا پرنالے کی جانب، یا جس کو میزاب کہتے ہیں، اس کی سائیڈ پہ ہمیں گول پتھر لگے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ حتیم ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو مکہ والوں نے فنڈ کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، بیت اللہ کے ساتھ اسے تعمیر نہیں کیا تھا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اور بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ زاویے میں حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اور یہ بالکل سفید تھا۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اتنی مدت سے اس کی سیاہی کی وجہ سے اس کا نام ہی حجر اسود یعنی سیاہ پتھر پڑ چکا ہے۔ یہ اپنی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ جس جگہ رکھا ہوا ہے، جس جگہ نصب کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک معنی ہے کہ یہاں سے طواف کا چکر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ طواف کا نقطہ آغاز ہے۔ تو بیت اللہ کے ایک زاویے میں یہ حجر اسود ہے، یہیں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور پورا چکر واپس اسی جگہ پہ آ کے ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے یمن کی سائیڈ والے ایک کنارے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ حاجی جب رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں تو گنجائش ہو تو اس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، چومنے کا نہیں ہے، چومنے کا حکم نہیں ہے، یا شرعی روایات میں یا شرعی احکام میں کوئی اس کو چومنے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے مروی نہیں، تاہم اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ اگر رش کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح جب حجر اسود کے برابر پہنچتے ہیں، اگر آسانی سے حجر اسود کو بوسہ دیا جا سکے تو حجر اسود کو بوسہ دے کے اگلا چکر شروع کرنا ہوتا ہے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں، اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو دور سے استلام کر لیں، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اور یہ بیت اللہ کا ارد گرد کا جو حصہ ہے جس میں لوگ چل پھر کر طواف کرتے ہیں، اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ گویا بیت اللہ، اس کے ایک زاویے میں نصب حجر اسود اور ایک رکن یمانی، اور بیت اللہ کا وہ حصہ جو کہ مکہ والوں نے تعمیر کرتے وقت چھوڑ دیا تھا فنڈ کی کمی کی وجہ سے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اور حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کی مسافت تقریباً 2 فٹ بنے گی۔ یہ 2 فٹ جگہ ملتزم کہلاتی ہے۔ یہاں چمٹ کر چہرہ ساتھ لگا کے، اپنا جسم اس کے ساتھ لگا کے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اور پھر بیت اللہ کا دروازہ جو کہ زمین سے کافی بلند ہے، وہاں تک انسان کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دروازہ اور دروازے کے بعد والی جگہ اگرچہ ملتزم سے باہر ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ملتزم پہ جگہ نہیں، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا بھی قبول فرمائیں گے
جس کو ملتزم میں جگہ ملنے کی بجائے دروازے کے نیچے یا دروازے کے پاس جگہ ملی ہے۔ یہاں بیت اللہ میں ہی یا بیت اللہ کے ساتھ سائیڈ میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، جس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ہیں۔ وہ پتھر بھی کہا جاتا ہے کہ جنت سے آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرتے وقت اس پتھر کو استعمال کیا تھا، اس پر کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس طرح دھنس گئے، اس طرح نشان بن گئے جس طرح گیلی مٹی میں پاؤں دھستے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت سے وہ پتھر آج تک موجود ہے۔ جہاں وہ پتھر پڑا ہوا ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مشورہ دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اس پتھر کو ہم مصلی جائے نماز کیوں نہ بنا لیں، یعنی طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں اس کی جگہ اس کو متعین کر لیا جائے کہ یہاں نماز پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تو فرمایا کہ انا ما امرت بذلک، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے بغیر تو کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو جیسے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں اور روایات میں ہے کہ اسی رات آیات نازل ہو گئیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کے بعد یہ حکم ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد طواف کی جو 2 رکعت ہیں وہ مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہوتی ہیں۔ یاد رہے ناظرین کرام کہ مقام ابراہیم پر شیشے کا ایک خول چڑھایا گیا ہے اور اس شیشے کے اوپر سے دھات کا ایک خول رکھا گیا ہے۔ لوگ اس دھات کو چومتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ دھاتیں ادھر ادھر سے ہی لی گئی ہیں، بلکہ مغربی ممالک سے لی گئی ہیں، وہاں سے لی گئی ہیں۔ اسی طرح شیشہ بھی ادھر سے لیا گیا ہے، وہ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے، نہ ان چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاتھ لگے۔ تو ان کو چومنا، ان کو ہاتھ پھیر کے تبرک حاصل کرنا یہ غیر مشروع ہے، شرع میں اس کی کوئی گنجائش یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کے علاوہ بیت اللہ کے ارد گرد ایک بہت بڑی چیز، یادگار چیز زمزم ہے۔ زمزم کا پانی ہے، زمزم کا ایک کنواں ہے۔ اگرچہ شروع میں یہ کنواں باہر ظاہر تھا، بیت اللہ کے ساتھ ہی موجود تھا، لوگ آنکھوں سے دیکھتے، یہاں سے پانی نکالتے ڈول وغیرہ کے ذریعے، اور پانی اس کا چونکہ بلند ہے، بہت زیادہ نیچے ڈول وغیرہ نہیں ڈالنا پڑتا تھا، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ اور بیت اللہ کی توسیع، مسجد حرام کی توسیع زیر زمین ہے اور اوپر مطاف کی جگہ ہے۔ اب اس کنویں میں ٹیوب ویل وغیرہ مشینیں لگا کے پورے حرم میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے، حاجیوں کی سہولت کے لیے ہر جگہ پانی حرم میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے، ماء زمزم یا زمزم کا پانی۔ بیت اللہ کے زائرین کو چاہیے کہ جتنا یہ پانی پی سکیں اس کو پئیں، پانی پینے کے بعد اپنے لیے شفا کی دعا کریں، اوروں کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پانی ایسا ہے کہ زمزم لما شرب لہ، یہ جس کام کے لیے بھی پیا جائے یہ اسی کام کے لیے ہو جاتا ہے، تو اس لیے کثرت سے اس کو پیا جائے اور اس کے بعد دعائیں کی جائیں۔ بیت اللہ کے بعد صفا مروہ ہے، اور بیت اللہ کے بارے میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ زمانہ جاہلیت سے بیت اللہ کے غلاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اب تک اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب تو اس غلاف کے لیے ایک مستقل فیکٹری ہے جو سارا سال کام کرتی ہے، سارا سال وہاں کام ہوتا ہے،
پورے سال میں یہ غلاف تیار ہوتا ہے اور حج کے دنوں میں ہی اس غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ غلاف بھی دیکھا گیا ہے کہ حاجی لوگ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دھاگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ جس سے پیار ہو اس کے کپڑے نہیں پھاڑے جاتے۔ تو بیت اللہ سے پیار اپنی جگہ، بیت اللہ کا تقدس اپنی جگہ، لیکن اس کے غلاف کے ٹکڑے کرنا، اس کو کاٹنا، اس کے دھاگے نکالنے کی کوشش کرنا تاکہ بعد میں اس سے تبرک لیا جائے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو زائرین کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زائرین کو چاہیے کہ خود بھی اس سے اجتناب کریں، اور جو لوگ ایسا کام کریں اور ان کو دیکھیں تو ان کو بھی منع کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ کام غیر مشروع ہے، اور عقلی طور پر بھی، فطرتی طور پر بھی یہ غیر فطرتی سا کام ہے۔ اور مطاف ہے، ایک زاویے میں حجر اسود ہے، اور بیت اللہ کا میزاب یا پرنالہ ہے۔ پرنالے کے بارے میں کچھ غلط العام روایات ہیں جس کو مد نظر رکھ کے وہاں لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا۔ جب بارش آتی ہے تو لوگ پرنالے کی طرف اس طرح دوڑتے ہیں کہ بسا اوقات وہاں موت واقع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ لوگوں کو چوٹیں آتی ہیں دھینگا مشتی کی وجہ سے، اور اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے کچھ لوگ تو زندگی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، چوٹیں کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، شرعی طور پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں مطاف میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ کتابیں اٹھا کے اونچی اونچی آواز سے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ آواز کو پست رکھیں تاکہ دوسرے طواف کرنے والوں پر وہ اثر انداز نہ ہو سکیں ہوں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مشروع ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ باقی طواف میں مطاف پورے کا پورا یکساں ہے۔ مطاف میں پھرتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، طواف کرتے ہوئے قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جو کوئی دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ دعائیں کریں، جس زبان میں آپ چاہیں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں۔ تو یہ مقامات حج میں سر فہرست بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کے بعد صفا مروہ ہے، جو کہ بیت اللہ کے دروازے کی سیدھ میں یا حجر اسود کی جانب اگر جائیں سیدھ میں تو سامنے صفا آتا ہے، اور اس سے تھوڑا آگے مروہ ہے۔ اگرچہ اب ان پہاڑیوں کے تھوڑے تھوڑے آثار ہی باقی رکھے گئے ہیں، باقی زمین کو ہموار کر کے وہاں سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور اس پورے ایریے کو چھت ڈال کر ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ یہاں حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ سعی کرتے ہیں، اور یہاں بھی صفا مروہ کے درمیان ایک اور قابل ذکر چیز دو سبز میل کہلاتے ہیں، میلین اخضرین، وہاں دو سبز رنگ کی لائٹیں لگا دی ہیں، ایک نقطۂ آغاز پر اور ایک نقطۂ انتہا پر۔ جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے صفا کی طرف سے، تو وہاں سے بھی مرد حضرات کو تھوڑی سی دوڑ لگانی ہوتی ہے، بہت تیز نہیں دوڑنا، پورے زور سے نہیں دوڑنا، ذرا قدرے تیز چلنا ہے، دوڑنے کا سا انداز اختیار کر کے قدرے تیز چلنا ہوتا ہے، اور جہاں دوسری سبز لائٹ آتی ہے وہاں تک، اور اس کے بعد نارمل اور عام طریقے سے چلنا ہوتا ہے۔ یہاں صفا پہ کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہے، اور پھر مروہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مروہ پہنچ کر، یہ صفا سے مروہ پہنچ کر یہ ایک چکر ہو گیا، اب مروہ سے صفا کی طرف اسی طرح آنا ہے۔ اسی طرح پھر جو سبز لائٹ مروہ کی طرف پہلے آتی ہے، وہاں سے جو مرد حضرات، عورتیں نہیں، عورتیں عام چال ہی چلیں گی، جبکہ مرد حضرات ذرا سا بھاگنے کا انداز اختیار کر کے ذرا تیز تیز چلنا شروع کریں گے، اور جب آخری دوسری لائٹ آ جائے گی وہاں تک تیز چلیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے عام روٹین سے چلتے ہوئے صفا تک پہنچیں گے۔ یہ صفا مروہ بھی مقامات حج میں ہے، لیکن ناظرین کرام، یہ مقامات حج، اس کا پس منظر اگر ذہن میں رہے
تو اعمال حج میں روح پیدا ہو جاتی ہے، اعمال حج میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں، بیت اللہ جو کہ مقامات حج میں سب سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے، بیت اللہ کا پس منظر اگر انسان کے ذہن میں ہوگا تو انسان کے اندر عجیب و غریب جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کا پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے جب اولاد سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ مکہ میں۔ یہاں چھوڑ کے جا رہے تھے، تھوڑی دور جا کے دعائیں کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اپنی اولاد کو، بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں۔ تو یہ پس منظر جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو انسان کو بیت اللہ کا طواف کر کے، بیت اللہ کی زیارت کر کے ایک خاص قسم کی چاشنی اور ایک خاص قسم کا سرور محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس پس منظر کو ذرا ہٹا کے صرف چکر لگانے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح صفا مروہ کا معاملہ ہے، صفا مروہ کا بھی اگر پس منظر انسان کے ذہن میں ہو کہ کس طرح وہ صبر کی پہاڑ عورت جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بالکل بٹھا دیا تھا اور سرخم کر دیا تھا، اپنے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں کوئی نہیں سوچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بٹھا گئے، تھوڑا سا پانی کچھ کھجوریں دے کے چلے گئے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، بس یہی کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب یہ پانی بھی ختم ہو گیا، یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، چھوٹا سا بچہ ہے، اب بھوک سے بلک رہا ہے، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، تو یہ والدہ اپنے بیٹے کے لیے بے قرار ہو کے صفا پہ چڑھتی ہیں کہ شاید دور دراز تک کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی جانور ہی نظر آ جائے جس سے پانی کی سمت کا کوئی اندازہ ہو جائے، کوئی بشر ہی نظر آ جائے جس سے کچھ پوچھا جا سکے، وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر پہاڑی سے اترتی ہیں اور پہاڑی کے جب نیچے دامن میں پہنچتی ہیں تو تیز تیز دوڑ کر اگلی پہاڑی پر چڑھتی ہیں تاکہ شاید وہاں کچھ نظر آ جائے، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی بے قراری میں 7 چکر لگاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ سب کچھ، یہ پس منظر ہمارے ذہن میں ہوگا تو یقیناً ہماری کیفیت وہاں کچھ اور ہوگی، اور انسان کی دلی کیفیت پر ہی اس کی دعاؤں کی قبولیت کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں بھی دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے، دل نرم ہو جائے، وہاں ہمیشہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہیں دعا کرنی چاہیے۔ دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر دل میں بھی دعا کر لی تو وہ سنتا ہے۔ تو یہاں اگر اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے، صفا مروہ کا یہ پس منظر ذہن میں رکھ کے سعی کی جائے تو وہاں انسان کی طبیعت اور انسان کے اندر جو جذبات ہیں وہ کچھ اور طرح کے ہو جاتے ہیں اور اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان چکروں میں اور سرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال حج میں خاص روح پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرما برداری کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی مشکل نظر آئی وہاں فرما برداری سے ہاتھ کھینچ لیا۔ فرما برداری کا صحیح طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام نے متعین کر کے لوگوں کو دکھا دیا، اور انہی طریقوں کی یاد میں یہ توحید کے یہ آثار مسلمانوں کو بار بار دیکھنے کی تاکید کی گئی کہ ہر سال اگر کسی کی پہنچ میں ہے تو ہر سال حج کر لے، اگر پہنچ میں نہیں ہے تو زندگی میں ایک بار حج کر لے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہے اور اس کی پہنچ میں ہے تو پھر وہ کبھی کبھی عمرہ کر کے آ جائے، بیت اللہ کی زیارت کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو توفیق دی ہو، یہ ان مقامات کا پس منظر بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، حج کے مقامات کا یہ پس منظر ذہن میں لیتے ہوئے اگر کوئی ان مناسک کی ادائیگی کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ
کہ جب وہ حج سے یا عمرے سے واپس آئے گا اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا ہوگا، ایک مثبت تبدیلی آ چکی ہوگی، اور جب یہ واپس آ کے اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرے گا اس کی زندگی پہلے سے بہت مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں کی زیارت کریں اور ایسے زیارت کریں جیسے زیارت کرنے کا حق ہے، اور اپنے اندر مثبت انقلاب پیدا کر کے اپنی زندگی کو مثبت تبدیلیوں کے ساتھ زندگی کا دوبارہ آغاز کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ برسوں سے من میں آس تھی، آنکھوں میں جو ایک پیاس تھی، بے تاب دل جس کے لیے اس کی طرف ہم چل دیے، آنکھیں ہیں نم دل میں ہے غم، اپنے قدم سوئے حرم، سوئے حرم۔